उत्तर प्रदेश टीजीटी सन 2022 के लिए उर्दू की 13वीं क्लास में मैं एम अली आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के बारे में तफसील से पढ़ेंगे और इनसे मुताल्लिक जितने भी सवाल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उनको भी हल करेंगे। जैसे टीजीटी में पूछा गया ये सवाल कि गालिब ने कलकत्ता का सफ़र किस मकसद से किया, हम गालिब के बारे में पढ़ लेने के बाद हल करेंगे। ये सवाल सन 2016 में पूछा गया है। सन 2020 टीजीटी में पूछा गया सवाल है कि हालिया यादगार गालिब में कौन सा मौजू पेश किया, इसको भी हम लोग हल करेंगे। साथ ही साथ उर्दू मुअल्ला किसका मजमूआ है, गालिब का उर्फ क्या, सन 2021 टीजीटी में पूछा गया है। और कौन सी तसनीफ़ मिर्ज़ा गालिब की नहीं, ये भी सन 2020 टीजीटी उर्दू में पूछा गया सवाल है। इसको भी हम लोग हल करेंगे। हम लोग हल क्या करेंगे, जब मैं आपको गालिब के बारे में सब कुछ जानकारी दे दूंगा तो ये सभी सवाल आप लोग खुद से हल कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, किस शायर ने कलकत्ता में भी क़याम किया और रजब अली बेग सुरूर की किस किताब पर मिर्ज़ा गालिब ने तकरीज़ लिखी थी, ये सवाल भी हम लोग हल करेंगे। ये सवाल टीजीटी सन 2021 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। और टीजीटी के अलग अलग इम्तिहानों में जैसे आरपीएससी टीजीटी में ये सवाल पूछा गया है और इसके अलावा ये सवाल भी पूछा गया है, तो इन सभी सवालों को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के बारे में, ठीक है। असल नाम इनका असदुल्ला खां था और इनकी जो तखल्लुस था शुरुआत में वो असद हुआ करता था, बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस गालिब अख्तियार कर लिया। इनकी उर्फियत क्या थी, मिर्ज़ा नौशा थी। ये टीजीटी में पूछा गया सवाल है। मिर्ज़ा गालिब की उर्फियत क्या थी, मिर्ज़ा नौशा थी, ठीक है। कब पैदा हुए, 1212 ईस्वी में 1212 हिजरी बमुताबिक 1797 ईस्वी में आगरा में पैदा हुए और इंतकाल कहाँ पे हुआ, दिल्ली में हुआ। कब हुआ, 1869 ईस्वी में। और दफन कहाँ पे हैं, दिल्ली में ही बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन में ये मदफून हैं। गालिब के वालिद का नाम था अब्दुल्ला बेग और इनकी जो उर्फियत थी वो मिर्ज़ा दूल्हा थी। मिर्ज़ा गालिब की उर्फियत मिर्ज़ा नौशा, उनके वालिद की उर्फियत मिर्ज़ा दूल्हा थी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर गालिब के दादा की बात करें तो इनका नाम फ़ौकान बेग था, जो शाह आलम के ज़माने में ईरान से दिल्ली आए थे 1801 ईस्वी में। ध्यान से सुनिएगा, 1801 ईस्वी में जब गालिब की उम्र 4 साल थी तो गोली लगने की वजह से इनके वालिद का इंतकाल हो गया और परवरिश किसने की, इनके चचा ने की। और जब ये 9 साल के हुए यानी कि 1806 में जब गालिब की उम्र 9 साल हुई तो चचा नसरुल्ला बेग भी वफ़ात पा गए। इब्तिदाई तालीम गालिब ने शेख मुअज़्ज़म से हासिल की थी, ठीक है। शेख मुअज़्ज़म से इब्तिदाई तालीम मिर्ज़ा गालिब ने हासिल की। फ़ारसी ज़बान की तालीम गालिब ने अब्दुस समद से हासिल की, जो पारसी निसात था और जिसका असल नाम हुरमुज़द था, ठीक है। अच्छा, गालिब की शादी किससे हुई, तो गालिब की शादी इलाही बख्श खां मारूफ की बेटी उमराव बेगम से हुई थी, ठीक है। अच्छा, गालिब ने 1812 में दिल्ली का सफ़र किया और 50 साल तक दिल्ली में ही रहे। पेंशन बहाली की गरज से, पेंशन को बहाल करवाने की गरज से इन्होंने कलकत्ता का सफ़र किया। पूछा जाता है गालिब ने कलकत्ता का सफ़र क्यों किया, पेंशन बहाली की गरज से कलकत्ता के लिए कब रवाना हुए, 1826 में और पहुँचे कब, 1828 में। कलकत्ता के लिए रवाना कब हुए, 1826 में। 2 साल वो वहाँ पे रहे भी और 2 साल पहुँचने में भी लगा, तो 1828 में ये पहुँचे। अच्छा, जब ये कलकत्ता जा रहे थे
تو بیچ میں کن کن شہروں میں انہوں نے قیام کیا یہ پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو غالب پٹنہ اور مرشد آباد کے راستے سے کلکتہ پہنچے تھے اور حال ہی کے مطابق کلکتہ میں پورے 2 سال غالب رہے تھے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ غالب کا قیام کلکتہ میں 1 سال 9 مہینے بھی لکھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ لگ بھگ 2 سال یہ کلکتہ میں رہے۔ اور یہ جب کلکتہ کا سفر کر رہے تھے تو اس دوران یہ قیام کہاں کیے پوچھا جاتا ہے، تو کانپور قیام کیے، لکھنؤ اور بنارس، ٹھیک ہے۔ غالب نے کلکتہ کے سفر کے دوران کانپور، لکھنؤ اور بنارس میں بھی قیام کیا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ غالب نے لکھنؤ میں مارچ 1826 سے لے کر کے جون 1827 تک قریب 15.25 مہینے قیام کیا تھا۔ 15 مہینے سے زیادہ یہ لکھنؤ میں رکے تھے۔ لکھنؤ کے علاوہ کانپور اور بنارس میں بھی انہوں نے کچھ دنوں تک قیام کیا تھا۔ غالب کی ملاقات لکھنؤ میں میر انیس سے ہوئی تھی۔ مرثیہ کے سب سے بڑے شاعر، اردو شاعری کا ہومر کہے جانے والے میر انیس سے ملاقات لکھنؤ میں غالب کی ہوئی تھی۔ غالب 2 مرتبہ رامپور گئے تھے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ رامپور کو یہ دارالسرور کہتے تھے، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ رامپور کو انہوں نے اپنے خطوط میں دارالسرور کہا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ نہیں، اگلے پوائنٹ پہ۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ انگریزی حکومت نے غالب کو 700 روپیہ سالانہ پینشن دی تھی اور بہادر شاہ ظفر کی جانب سے غالب کو 50 روپیہ سالانہ پینشن ملتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ غالب نے شاعری کب شروع کی تھی۔ تو غالب نے 11 سال کی عمر میں 1707 یا 1708 عیسوی میں شاعری شروع کی اور تخلص اسٹارٹنگ میں اسد اختیار کیا۔ 1816 کے بعد سے پوچھا جاتا ہے کب سے انہوں نے تخلص اپنا غالب اختیار کیا، تو 1816 کے بعد سے غالب کا تخلص جو تھا وہ باقاعدہ غالب استعمال ہونے لگا۔ غالب نے اپنے خطوط میں لکھا کہ ان کو ایک ڈومنی چاہتی تھی۔ غالب ڈومنی کو نہیں، ڈومنی غالب کو چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ غالب نے شاعری میں بے دل کی روش اختیار کی۔ فارسی شاعر بے دل کی روش پر اپنے کلام کی ابتدا کی تھی۔ طرز بے دل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خاں قیامت ہے۔ اس شعر سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بے دل کی روش اختیار کی تھی۔ غالب نے مثنوی ایک لکھی تھی باد مخالف، اس میں فارسی کے 9 شعراء کو اپنا استاد قرار دیا تھا۔ غالب کے مخلص دوست تھے مولوی فضل حق، جن کی تحریک پر غالب نے اپنے ابتدائی کلام کا 2/3 حصہ نکال دیا تھا۔ مرزا اسد اللہ خاں غالب نے فارسی میں شعر گوئی کا آغاز باقاعدہ کب سے کیا، تو 1826-27 سے انہوں نے فارسی میں شعر گوئی شروع کی اور مرزا غالب کو اپنے اردو کلام سے زیادہ اپنے فارسی کلام پسند تھے۔ اردو سے زیادہ فارسی کلام مرزا غالب کو اپنے پسند تھے۔ فاروقی نے مرزا غالب کے 138 اشعار کی تشریح کی اور اس کتاب کا نام انہوں نے تفہیم غالب رکھا، ٹھیک ہے۔ غالب کے القاب و خطابات کی بات کریں تو غالب کو حیوان ظریف کہا کس نے؟ خواجہ الطاف حسین حالی نے اپنی کتاب یادگار غالب میں۔ بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے۔ ذوق کے مرنے کے بعد بہادر شاہ ظفر کے استاد بنے تھے مرزا غالب، تو بہادر شاہ ظفر نے غالب کو نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ کا خطاب دیا تھا، ٹھیک ہے، اور خاندان تیمور کی تاریخ لکھنے کے موقع پہ 50 روپیہ ماہوار کیا تھا
بہادر شاہ ظفر نے۔ جب بہادر شاہ ظفر کے استاد ذوق کا انتقال ہو گیا تو بہادر شاہ ظفر نے ان کو اپنا استاد بنا لیا اور ان کو ملک الشورا کا خطاب دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب ان کے خطاب تھے۔ ملک الشورا کا خطاب کس نے دیا تھا؟ آپ کے ظفر نے۔ کون ظفر؟ تو مغل سلطنت کا جو آخری بادشاہ تھا بہادر شاہ ظفر، اس نے ان کو ملک الشورا کا خطاب دیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں غالب کے کارناموں کی۔ غالب کے کارناموں کی بات کریں تو پرتوستان ان کی ایک کتاب ہے۔ یہ فارسی زبان میں لکھی گئی ہے اور خاندان تیمور کے تاریخی واقعات ہیں۔ اس کتاب کے پہلے حصے کا نام ہے مہر نیم روز۔ ٹھیک ہے، اگر پرتوستان کے بدلے مہر نیم روز اگر آپ کو دکھے تو آپ کو کنفیوز نہیں ہونا، یہ مرزا غالب کی ہی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، تو پرتوستان یہ خاندان تیمور کے تاریخی حالات پر مبنی کتاب ہے۔ پہلے حصے کا نام مہر نمروز ہے اور دوسرے حصے کا نام ماہ نیم ماہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو دوسری کتاب ان کی ہے وہ ہے دستمبو۔ دستمبو کیا ہے؟ یہ 1858 میں لکھی گئی یہ کتاب ہے دستمبو۔ یہ ایک روز نامچہ ہے جس میں غالب نے فارسی زبان میں 15 مہینوں یعنی کہ 1857 سے لے کر کے اگست 1858 تک، مئی 1857 سے لے کر کے اگست 1858 تک کے غدر کے حالات قلم بند کیے ہیں اور یہ کتاب 1858 میں شائع ہوئی تھی۔ دستمبو میں 1857 کی جو کرانتی ہوئی تھی، غدر ہوا تھا، اس کے حالات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اگلی ہے قاطع برہان۔ اب قاطع برہان جو ہے یہ محمد حسین تبریزی کی ایک فارسی لغت تھی جس کا نام تھا برہان قاطع۔ اس میں جو غلطیاں تھیں اس کو نشاندہی کرتے ہوئے اور اس کی اصلاح کے بعد انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی اور اس کا نام قاطع برہان رکھا تھا۔ اس کے علاوہ پنج آہنگ بھی ان کی کتاب ہے اور پھر سبکچین اور گل رانا۔ گل رانا بھی ان کی تصنیف ہے، آپ کو یاد رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، گل رانا غالب نے اپنے کلکتہ کے ایک دوست مولوی سراج احمد کی فرمائش سے اپنے تمام اردو فارسی دیوان کا انتخاب کیا تھا اور اس کا نام گل رانا رکھا تھا۔ 1828 میں یہ شائع ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ لطائف غیبی، ٹھیک ہے، اور دعائے صبا، ٹھیک ہے، یہ بھی ان کی تصانیف ہے۔ اب عود ہندی، یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کیا ہے؟ غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ ہے۔ عود ہندی کیا ہے؟ غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ ہے۔ اس میں 162 خطوط ہیں جو غالب کے انتقال کے 4 مہینے پہلے 17 اکتوبر 1868 میں شائع ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد بات کریں اردو معلیٰ کی تو اردو معلیٰ بھی غالب کے خطوط کا ہی مجموعہ ہے، دوسرا ہے۔ غالب کے خطوط کا دوسرا مجموعہ اردو معلیٰ ہے۔ اس میں جو کل خط ہیں ان کی تعداد 472 ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ غالب کے انتقال کے 19 دن بعد مارچ 1869 میں یہ شائع ہوا تھا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں نادرات غالب اور قادر نامہ، یہ ان کی کتاب ہے۔ قادر نامہ 8 صفحات کا رسالہ ہے۔ غالب نے اسے اپنی بیوی کے بھائی کے بیٹے زین العابدین عارف کے 2 بچوں باقر علی خان اور حسین علی خان کے لیے لکھا تھا جنہیں غالب نے گود لیا تھا۔ قادر نامہ میں ہندی، فارسی، عربی کے مترادف بیان کیے گئے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے جان لیا، یہ سب ان کے کارنامے ہیں مرزا غالب کے، تو یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کے کارنامے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور کچھ اور چیزیں جو اہم ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں، ان کی مثنویاں امپورٹنٹ ہے، ان کو دیکھتے ہیں۔ مثنویوں میں بات کریں تو مرزا غالب کی کل 11 مثنویاں ہیں، جس میں سب سے طویل مثنوی جو ہے وہ ابر گوہر بار ہے۔ ابر گوہر بار مرزا غالب کی 11 مثنویوں میں سب سے طویل ہے۔ اب بات کریں باد مخالف کی، تو باد مخالف میں مرزا غالب نے اپنے غریب الوطنی کا ذکر کیا ہے، اہل کلکتہ کی نامہربانی کی شکایت اور اپنے کلام پر ان کے اعتراض اور اپنے جوابات کو بیان کیا ہے۔ اب دیکھیے مثنوی ابر گوہر بار جو ہے یہ ان کی سب سے لمبی مثنوی ہے، ٹھیک ہے، اس کو غالب کی ناقص مثنوی ہے، یہ نامکمل ہے۔ مثنوی ابر گوہر بار غالب کی ناقص مثنوی ہے، جس میں اشعار کی تعداد 1095 ہے، ٹھیک ہے۔ مثنوی ابر گوہر بار میں حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی مثنویاں جو مشہور ہیں وہ ہے مثنوی چراغ دیر، اس کے بعد مثنوی در صفت انبیاء اور مثنوی دعائے صباح، تو یہ سب ان کی مثنویاں ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب کی۔ قصیدوں کی بات کریں تو غالب کے منتخب اردو دیوان میں کل 4 قصیدے ہیں۔ غالب کے کل کتنے قصیدے؟ 4 قصیدے، جن میں ابتدائی 2 قصیدے حضرت علی علیہ السلام کی منقبت میں اور آخری کے 2 قصیدے بہادر شاہ ظفر کی مدح میں لکھے گئے ہیں۔ غالب کے 4 مختصر قصیدے ہیں جو انگریزی حکام کی مدح میں لکھے گئے۔ اس طرح غالب کے کل کتنے؟ 8۔ ان کے منتخب دیوان میں کل 4 اور 4 جو ہیں وہ مختصر، وہ ان کے مختصر قصیدے جو انگریزی حکام کے مدح میں لکھے گئے۔ تو کل کتنے قصیدے غالب کے؟ 8 قصیدے۔ غالب کو اپنے قصیدہ کی تشبیب پر بڑا ناز تھا، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، غالب کو اپنی تشبیب پر بڑا ناز تھا، اور غالب کے ابتدائی 2 قصیدے جو حضرت علی علیہ السلام کے شان میں لکھے گئے ان پر فارسیت اور مشکل پسندی کا غلبہ نظر آتا ہے۔ تو یہ غالب کے قصیدے آپ نے جان لیے، ٹوٹل 8 قصیدے، ان کے دیوان میں 4 اور 4 مختصر قصیدے جو انگریز حکام کی تعریف میں لکھے تھے۔ اب بات کرتے ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب سے متعلق مختلف آراء و خیالات کی، امپورٹنٹ ہے، یہاں سے اکثر سوال بنتا ہے۔ ان کو حیوان ظریف کہا جاتا ہے، مرزا غالب کو حیوان ظریف کہا جاتا ہے۔ آل احمد سرور ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ماضی کا رچا ہوا شعور، حال کے پیچ و خم کا احساس اور آنے والے دور کی کرنیں سبھی کچھ موجود ہیں ان کے کلام میں، یہ سبھی چیزیں موجود ہیں، یہ آل احمد سرور کا ماننا ہے۔ اب غالب کو ممتاز حسین نے نشاط کا شاعر قرار دیا ہے۔ نشاط کا شاعر غالب کو کون قرار دے رہے ہیں؟ ممتاز حسین قرار دے رہے ہیں، اور غالب کو پہلا فلسفی شاعر مانا کس نے؟ یوسف حسین خان نے، اور غالب خود کو عندلیب گلشن نافریدہ کہتے ہیں، اور اقبال نے، علامہ اقبال نے غالب کا مقابلہ گوئٹے سے کیا ہے، اور غالب کے کلام کو جلوہ صد رنگ یہ کہا ہے سرور نے، اور فاروقی نے، خواجہ احمد فاروقی نے غالب کے اشکال کو ابہام سے تعبیر کیا ہے۔ عبد الرحمن بجنوری کی بات کریں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ غالب کا، دیوان غالب کا ہر مصرع تار رباب نظر آتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور اگلے پوائنٹ کو دیکھتے ہیں، جس میں عبد الرحمن بجنوری کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں 2 ہیں۔ ہندوستان کی الہامی کتابیں کتنی؟ 2 ہیں، ایک وید مقدس اور دوسری دیوان غالب۔ یہ کس کا قول ہے؟ عبد الرحمن بجنوری کا ہے۔ رشید احمد صدیقی کہہ رہے ہیں کہ غالب کے تصرف سے
غزل اردو شاعری کی تاثیر، غزل اردو کی تاثیر اور تقدیر بن گئی۔ غالب کے تصرف سے غزل اردو کی تاثیر اور تقدیر بن گئی، یہ رشید احمد صدیقی کا ماننا ہے۔ اس کے علاوہ رشید احمد صدیقی کہہ رہے ہیں کہ غالب نے اردو شاعری کو ایک نیا شعور، ایک نیا نصب، ایک نیا افق دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میر تقی میر کیا کہہ رہے ہیں؟ میر تقی میر کہہ رہے ہیں اگر اس لڑکے کو کوئی کامل استاد مل گیا اور اس نے اس کو سیدھے راستے پر ڈال دیا تو یہ لاجواب شاعر بنے گا، ورنہ محمل بکنے لگے گا۔ یہ میر تقی میر نے غالب سے متعلق کہا تھا۔ عبد الرحمن بجنوری کہہ رہے ہیں کہ مرزا غالب کے لیے شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سبھی اقوال اور بھی بہت سارے ہیں، میں PDF آپ کو ٹیلی گرام پہ اویلیبل کرا دوں گا، ان کو آپ لوگ ایک بار خود سے پڑھیے گا۔ کلاس تو دیکھ رہے ہیں، ویری گڈ، آپ لوگ خود سے ایک بار جا کے PDF ٹیلی گرام سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیے گا۔ چلیے اب ہم سوالات جو کہ مرزا اسد اللہ خان غالب سے متعلق اکثر امتحانات میں پوچھے جاتے ہیں اور TGT میں پوچھے گئے ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ غالب نے کلکتہ کا سفر کس مقصد سے کیا؟ تو 1826 میں روانہ ہوئے اور 1828 میں پہنچے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا پینشن کی بحالی کروانا، اور کانپور، بنارس اور لکھنؤ میں جاتے ہوئے انہوں نے قیام بھی کیا۔ ٹھیک ہے، چلیے اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں۔ حالی نے یادگار غالب میں کس موضوع کو پیش کیا ہے؟ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خواجہ الطاف حسین حالی نے 3 معروف شخصیت کی سوانح حیات لکھی۔ ایک انہوں نے لکھی حیات جاوید جو کہ سر سید کی سوانح حیات تھی، انہوں نے حیات سعدی لکھی جو کہ شیخ سعدی کی سوانح حیات تھی، اور انہوں نے ایک اور کتاب لکھی جو کہ یادگار غالب تھی۔ یادگار غالب کا جو موضوع تھا وہ غالب کی شاعری اور غالب کی زندگی دونوں تھا۔ ٹھیک ہے، تو غالب کی زندگی اور غالب کی شاعری یہ آپ کے یادگار غالب کی شاعری کا، یادگار غالب کتاب کا موضوع تھا۔ ٹھیک ہے، یادگار غالب حالی کی کتاب سوانح حیات مرزا غالب کی، جس میں موضوع تھا غالب کی زندگی اور شاعری۔ اردو معلی یہ کس کا مجموعہ ہے؟ تو میں نے ابھی بتایا یہ خطوط کا مجموعہ ہے۔ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ مرزا غالب کے خطوط کا یہ دوسرا مجموعہ ہے، اور اس میں کل کتنے خط ہیں؟ تو 472 خط ہیں، اور یہ مرزا غالب کے انتقال کے 19 دن بعد 1869 میں یہ شائع ہوا تھا۔ اچھا، غالب کا عرف کیا ہے؟ یہ 2021 میں پوچھا گیا ہے، تو میں نے عرفیت ان کی بتائی تھی، مرزا نوشاہ۔ تو غالب کا عرف کیا ہے؟ نوشاہ ہے۔ اچھا، کون سی تصنیف غالب کی نہیں ہے؟ ابھی میں نے مرزا غالب کی تصانیف آپ کو بتائی تھی، ان کے کارنامے میں نے آپ کو دکھائے تھے، تو آپ دیکھیں گے تو پرتستان ہے جس کا 2 بھاگ ہے، پہلا مہر نیمروز ہے اور دوسرا ماہ نیمروز ہے، اس کے علاوہ دستمبو ہے، اس کے بعد قاطع برہان ہے، پھر پنج آہنگ، پھر سبد چین، پھر گل رانا، یہ سب ان کی تصانیف ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں آپشن میں کون کون سی کتابوں کا نام ہے۔ تو مہر نیمروز بالکل مرزا غالب کی تصنیف ہے، دستمبو بھی مرزا غالب کی ہی تصنیف ہے۔ دستمبو کا موضوع کیا ہے؟ تو دستمبو میں آپ کو 15 مہینوں یعنی کہ مئی 1857 سے لے کر کے اگست 1858 تک کے غدر کے حالات ملیں گے۔ ٹھیک ہے، اور قاطع برہان جو ہے، یہ برہان قاطع جو ڈکشنری تھی محمد حسین تبریزی کی، اس کو کریکشن کرتے ہوئے لکھا تھا۔ تو شش آہنگ جو ہے یہ مرزا غالب کی تصنیف نہیں ہے، تو ہمارا جو جواب ہوگا وہ سی والا آپشن ہوگا۔ یہ سبھی سوال TGT میں پوچھے گئے ہیں کہ شاعر نے کلکتہ میں بھی قیام کیا، بتانے کی ضرورت ہے۔ ارے غالب نے قیام کیا لگ بھگ 2 سال، غالب
गालिब के जो वो थे शागिर्द जिनका नाम था हाली ने बताया कि लगभग 2 साल ये रहे कहाँ पे, कलकत्ता में। जबकि कुछ लोगों का मानना ये है कि 2 साल नहीं बल्कि 1 साल 15 महीने ये रहे। ठीक है, तो अलग अलग लोगों का मानना है, तो लगभग 2 साल हम मान लेते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि 1 साल 9 महीने रहे, 1 साल 9 महीने। ठीक है, 1 साल 9 महीने रहे कुछ लोगों का मानना है, लेकिन यादगार गालिब में हाली ने लिखा कि कलकत्ता में पूरे 2 साल रहे। तो गालिब ने कलकत्ता में क़याम किया, ये बात सही है। अच्छा, रजब अली बेग सुरूर की किस किताब पर मिर्ज़ा गालिब ने तकरीज़ लिखी? तो गुलज़ार सुरूर, ये रजब अली बेग सुरूर की किताब है, इस पर मिर्ज़ा गालिब ने तकरीज़ लिखी थी। चलिए, एक शेर आ गया मिर्ज़ा गालिब का। वैसे तो मिर्ज़ा गालिब के बहुत सारे असार हैं, चलिए कोई एक अपना पसंदीदा शेर मिर्ज़ा गालिब का कमेंट में लिख दीजिए। सभी लोग कमेंट में लिख दीजिए ताकि आपके जो साथी कमेंट पढ़ें उनको 1-2 शेर मिर्ज़ा गालिब का मिल जाए, और मुमकिन है कि वही शेर आपका इम्तिहान में पूछ दे तो आपको फ़ायदा हो जाए। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, ये किसका शेर है? तो जैसा कि टॉपिक चल रहा है मिर्ज़ा गालिब का, आप फ़ौरन बता देंगे ये मिर्ज़ा गालिब का शेर है। चलिए, अगर मैं थोड़ा सा सवाल बदल दूं कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, इस शेर में कौन सी सनअत इस्तेमाल है, तब आपका जवाब क्या होगा? तो आप कहेंगे इसमें तजाहिल आरिफाना है। जब शायर जानबूझ के अनजान बनता है तो उसको तजाहिल आरिफाना सनअत कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, किसने मुरासला को मुकालमा बना दिया? मुरासला को मुकालमा किसने बनाया? ठीक है, तो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब ने अपने एक ख़त में ये बताया कि मिर्ज़ा साहब, मैंने वो अंदाज़े तकल्लुम अख्तियार किया है कि हज़ारों कोस बज़रिया कलम बात करता हूँ, मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया। तो किसने? गालिब ने मुरासला को मुकालमा बना दिया। चलिए, गालिब के कुछ तसानिफ यहाँ पे हैं। महर निमरोज़, ऊद हिंदी, उर्दू मुअल्ला। ऊद हिंदी और उर्दू मुअल्ला ये खतूत का मजमू है। दस्तंबू में 1857 के गदर का जिक्र है। तो ये सभी तसानीफ के तख्लीक़कार मिर्ज़ा गालिब हैं। किस शायर को हैवान ज़रीफ़ कहा जाता है? बिल्कुल, टॉपिक चल रहा है आपका मिर्ज़ा गालिब का, तो आप लोग तो बता ही देंगे मिर्ज़ा गालिब को हैवान ज़रीफ़ कहा जाता है। किसने कहा? तो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा था। अगला सवाल कि उर्दू मुअल्ला और ऊद हिंदी किसके मजमूए हैं? अभी पीछे एक सवाल और आया था, खतूत के मजमूए हैं भाई। अगला सवाल है मिर्ज़ा नौशाह किसका लक़ब है? गालिब का लक़ब है। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने गालिब पर कौन सी किताब लिखी? तो मैंने बताया था अल्ताफ़ हुसैन हाली ने गालिब पर जो किताब लिखी उसका नाम था यादगार गालिब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ऊद हिंदी और उर्दू मुअल्ला किसकी तालीफ है? तो ये खतूत का मजमू है गालिब का। अच्छा, उर्दू मुअल्ला एक रिसाला भी है, वो रिसाला हसरत का है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, गालिब को बुलबुल हिंद किस शायर ने कहा था? तो गालिब को बुलबुल हिंद कहा था हाली ने। ठीक है, हाली ने हैवान ज़रीफ़ तो कहा, साथ साथ गालिब को बुलबुल हिंद भी कहा। वैसे तो आम तौर से दाग देहलवी को बुलबुल हिंद कहा जाता है, लेकिन हाली ने गालिब को बुलबुल हिंद कहा है। अब देखिए, ये सवाल तो मैंने करा दिए, और भी बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, सभी सवाल मैं नहीं करा पाऊँगा, वक्त बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको इन सभी सवालों को पढ़ना है। इम्पोर्टेंट हैं ये, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इम्पोर्टेंट है। ये सभी सवाल आप लोग पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे, PDF से सभी सवाल पढ़ेंगे, सभी सवालों की आंसर की यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप लोग कहें तो इसमें से कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं, पीछे के रिपीटेड क्वेश्चन हैं, कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि नए हैं,
ان کو ہم چلیے جلدی جلدی کچھ سوال دیکھ لیتے ہیں. جب ویڈیو بورنگ ہونے لگے گی تو وہیں پہ ختم کر دیں گے. بورنگ تو نہیں ہو رہی ہے؟ چلیے. محاسن غالب یہ کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ عبد الرحمن بجنوری کی تصنیف ہے، غالب کے اوپر لکھی گئی. فلسفہ کلام غالب کا مصنف کون ہے؟ شوکت سبزواری ہیں. ٹھیک ہے. غالب نے کس فارسی شاعر کی روش پر اپنے اردو کلام کی ابتدا کی؟ تو فارسی شاعر بیدل کی روش پر انہوں نے یعنی مرزا غالب نے اپنے کلام کی ابتدا کی. ٹھیک ہے. اور وہ ایک شعر بھی کہتے ہیں کہ طرز بیدل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خاں قیامت ہے. نقش فریادی ہے کس کا؟ شوقی تحریر کا. کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا. یہ کس کا شعر ہے؟ یہ شعر ہے مرزا غالب کا. اس کا موضوع یا اس میں کس نقطہ پر زور دیا گیا ہے؟ تو زندگی کی بے ثباتی پر زور دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. افکار غالب یہ کس کی تصنیف ہے؟ تو خلیفہ عبد الحکیم کی. چلیے یہ اچھا ایک کوٹیشن آ گیا کہ مغلوں نے ہندوستان کو 3 چیزیں دیں: تاج محل، اردو اور غالب. یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ رشید احمد صدیقی کا ہے. ٹھیک ہے. غالب کس بادشاہ کے استاد تھے؟ تو بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے. کس نے اردو خطوط کو مکالمہ بنا دیا؟ پیچھے بتایا جا چکا ہے. مراسلہ کو مکالمہ کس نے بنایا؟ اسد اللہ خاں غالب نے. ہندوستان میں 2 الہامی کتابیں ہیں، ایک وید مقدس اور دوسرا دیوان غالب. اس مقولے کے خالق کون ہیں؟ تو عبد الرحمن بجنوری کا یہ قول ہے. عود ہندی کے مصنف بتانا پڑے گا کیا؟ غالب کس شہر میں پیدا ہوئے آپ کو پتہ ہی ہے. مرزا غالب نے کلکتہ کا سفر کس مقصد سے کیا تھا؟ اپنی پینشن کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کیا تھا. اچھا چلیے آگے بڑھتے ہیں. دستمبو کس نوعیت کی کتاب ہے؟ تو آپ کو بتانا ہے. تو دستمبو جو کتاب ہے میں نے آپ کو بتایا تھا، اس میں آپ کو 1857 کا جو غدر ہے نا اس کا تذکرہ ملتا ہے. یہ ایک روز نامچہ ہے. ٹھیک ہے. فارسی زبان میں یہ لکھی 15 مہینوں یعنی کہ مئی 1857 سے لے کر کے اگست 1858 تک غدر کے حالات دستمبو میں آپ کو ملیں گے. تو دستمبو یہ روز نامچہ ہے. ابتدائی تخلص غالب کا اسد تھا. ٹھیک ہے. چلیے دیوان غالب کو الہامی کتاب اب پیچھے آیا کو کوشچن کہ عبد الرحمن بجنوری نے کہا ہے غالب کا سن انتقال کب انتقال کیا؟ 1869 میں. ٹھیک ہے. غالب کی نثری خدمات کس صنف ادب سے تعلق رکھتی ہے؟ تو غالب کی جو نثری خدمات ہے وہ خطوط کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے. غالب کا پہلا سوانح نگار تو آپ کے حالی تھے. حالی نہیں، اب دیکھیے حالی نے سوانح لکھی تھی اور محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب آب حیات میں تذکرہ کیا تھا. تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. 202 کوشچن نمبر ہے. آپ لوگ بھی اس کو پڑھیے گا اور 202 جو کوشچن نمبر ہے اس کا آپ کو آنسر یہاں سے ملے گا. 202 کا مولانا حالی صحیح جواب ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ سبھی سوال آپ خود پڑھیے گا اور اس کا جواب آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. میں سبھی سوال کراؤں گا، وقت کافی لگ جائے گا. ٹھیک ہے. ویسے بھی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے لیکن مرزا غالب سے متعلق کوئی بھی چیز انٹچ نہیں ہے. جو کچھ چھوٹ گئی ہے نا وہ ان سوالات میں مل جائے گی. تو آپ سوالات کو پڑھیے گا. ہمارے ٹیلی گرام گروپ میں وہ سوالات آپ کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے. تو ختم کریں کلاس کو، ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ. اگلی کلاس میں ملیں گے. تھینک یو ویری مچ.